रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नावल जो बिखरू में सहारा की जो है सॉल्विंग किस्से स्टार्ट हो रही है। वरना किस्से इससे पहले इसकी कंप्लीट हो गई है और इसकी सॉल्विंग किस्से है और चलते हैं देखते हैं कि हमारी आगे सॉल्विंग किस्से के अंदर क्या होगा। शीशे की खिड़की से छन छन आती ठंड सुबह की धीमी रोशनी विशाल की आंखों पर पड़ी तो हस्ब मामूल वो जरा सा गसमगाई। करवट बदल कर एक भरपूर अंगड़ाई लेना चाही तो हाथ किसी भारी वजूद से टकराया। विशाल ने पट आंखें खोलकर अपने दाएं बाएं जाने देखा। इसके बिल्कुल करीब वो आंखों पर हाथ रखे लेटा हुआ था। विशाल की गुलाफी आंखें हैरत की ज्यादा से इतराफ में फैल सी गई। वो सरह से पीछे खिसकी उठकर बैठती हुई इसने गले से लिपटा दुपट्टा खोलकर सीने पर फैला लिया। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 7 बजाने वाली थी। विशाल ने तिरछी नजरों से जरगान को घूरा जिस पर किसी बेजान पत्थर का गुमान हो रहा था। हैरत अंगेज तौर पर विशाल को इसकी इस बेड पर मौजूदगी ने गुस्सा नहीं दिलाया था बल्कि इसे यूं चट लेकर देख वो कुछ परेशान हो गई थी। वो जल्दी से बेड से उतरी और घूमकर इसकी वाली साइड पर आई। जरा सा जगी और उसको पुकारा, जरगाम जाग रहे हो तुम? इसका अंदाजा विशाल को कहीं से भी सोने वाला नहीं लग रहा था। इसे ये सोच ही तकलीफ दे रही थी कि वो रात भर बिना कमर के यूं सोता रहा। इसकी पुकार पर जरगाम की हालत में कोई फर्क न आया। ज़ाहिर क्या हुए तुम्हें? उठो कहते हुए मिशाल ने आंखों पर हाथ रखे इसके बाजू को हिलाया। उठा से मिस न हुआ। मिशाल हंसी होगी। सरगाम ऐसे क्यों लेटे हो? तुम ठीक हो? इसकी तरफ झुकते हुए बोलते मिशाल ने इसका बाजू इसकी आंखों से हटाया। तुम जाग रहे हो? इसकी बंद आंखें को घूरते हुए मिशाल ने कदरे हफ्के से पूछा। वो सीधा होकर खड़ी हुई। सरगाम की पलकें से बता रही थी वो जाग रहा है जबकि वो जो आंखें बंद किए सोता बना रहा नहीं जानता था कि वो इसे यूं जगाएगी। बल्कि इसे तो उम्मीद थी वो इसे अपने साथ एक ही बेड पर देखकर फिर से वावेला करेगी। आंखें खोलो, मिशाल ने इसे हुक्म दिया। लेटे लेटे जरगाम ने अपना निचला दाम दांतों में दबाया। शायद अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा की आंखें हमवार बंद थी। कुछ ख्याल है तुम्हें मेरा? इससे सीधे सीधे लेटे हो। मैं कितना डर गई थी। अब खोलो आंखें। वो इसे डरने के अंदाजा बोली जैसे इसे पुख्ता यकीन था कोई जाग रहा है। पहले आप अपने बाल बांध दें। निचला दाम दांतों की केस से इंतजार करते हुए आंखें बंद किए बोला। इसके कहने पर मिशाल का ध्यान अपनी पश्च से बिखरे बालों पर गया तो वो हड़बड़ाई। साथ ही इसकी बंद आंखों की वजह समझ आई तो बेहतियात रुखसारों पर लाली फैलने लगी। बदतमीज और ज़हरे लब हड़बड़ाई अपने हेयर कैच की तलाश में बेड पर नजरें घुमाने लगी और इसे अपनी वारी साइड पर तकिए के पास पड़ा नजर आया। सर से घूम कर इस तरफ ली और जरगाम की आंखें खोल कर इसकी तरफ पश करके बेड पर टांगे लटकाकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग। इसकी तरफ पलटे बगैर जरगाम ने मुस्कुराते लहजे में कहा जबकि मिशाल के तेजी से अपने बाल समेटते हाथ एक पल को रुके और दोबारा हरकत करने लगे। मॉर्निंग के बच्चे कब से जाग रहे हो? फूल बना रहे थे मुझे। सर पर दुपट्टा ओढ़कर इसके सामने आती हुई के बन से बोली। सरगाम मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। इसके बिल्कुल सामने मिशाल की निगाह इसके उलझे बिखरे बालों को देखकर मुस्कुराने लगी। आपके जागने से थोड़ी देर पहले जागा था। दोनों हाथ सर के पीछे करके हाथ की उंगलियां आपस में फंसाकर जिस्म को दाएं बाएं हरकत करते हुए इसने नरमी से जवाब दिया। अंदाजा एक्सरसाइज करने वाला था लेकिन मैंने जब देखा कि एक काली स्याह नदी इस बेड पर बह रही है तो सजी एक पल को तो मैं मासूम डर गया। मगर जब गौर किया तो आपके बाल थे। बस सोता बन गया कि पहले आप जाग जाए। अपने बाल समेट लें ताकि फिर मैं अपनी आंखें खोल लेता जैसे अभी खोली हैं। इसका शफाफ चेहरा नजरों की जद में लिए वो बारी लहजे में बोल रहा था। हाथ पहलू में गिराकर सीधा खड़ा हो गया। इसके सफाई देने वाले अंदाज पर विशाल बेहतियात मुस्कुराए। थैंक यू। पलके झपकाते हुए मिशाल ने नरमी से कहा, मेंशन नाइट मैंने आपके लिए नहीं अपने लिए किया है। सुबह सुबह आपको इस तरह से देखकर मैं अपने होश थोड़ी गंवाने थे। आखिर को बंदा बशर हूँ, दिल की हालत बिगड़ सकती है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोला तो बोलता ही चला गया। लहजे में मानी हैज गुली हुई थी। मिशाल जो बेड की ज़्यादा दुरुस्त कर रही थी इसकी बात पर अपने दिल की बदलती धड़कनों की रफ्तार महसूस करके बेहतियात इसकी तरफ पलटी। क्या मतलब? पूछते हुए इसके हाथ में मौजूद क्वेश्चन पर गिरफ्त साथ गली। मतलब साफ है भाई, खुले बाल में आप इतनी ड्रॉनी लग रही थी। उफो, मुझ मसूल को हार्ट अटैक भी हो सकता था। इसकी गुलाफी आंखों में गुनाहगे ही रंग देखते हुए जरगाम ने फौरन बात बदली। इसके जवाब से पहले ही तो मिशाल तो समझ ही आई थी मगर जब आई तो इसकी अंग्रेजी में चंद मजहब गालियां और मजहब हा देखते हुए हाथ में पड़ा क्वेश्चन इसको दे मारा जिस पर कहीं लगाते वाशरूम की तरफ भाग गया। पीछे मिशाल भी बेड पर बैठ कर हंसने लगी। किस कदर बदल गई थी वो, इस कदर के वो खुद भी नावाकफ थी। इसे हंसना देखे आईने में बनता अक्स भी इस पर हैरान था। इसके हाथ सुस्त रोई से जलते
कैश स्कोर बढ़ रहे थे, कुछ स्कोर बढ़ रहे थे। रोशना का रुख मरीहा की तरफ था, जिससे कल रात ही इनकी बात हुई थी। हमने इसे अपने साथ अमेरिका ले गए जाना चाहता था और मरीहा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। वो किसी सूरत माँ बाप से दूर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहती थी। शाहजहां ने इसे बेहतर समझाया, मगर इसकी एक ही किरदार थी कि ज़हीम हमजा से बात करके इसे समझाए। सोफा कुशन सेट करके वो खड़ी हुई। जब इसकी नज़र कमरे में आते अकरम साहब पर पड़ी, छोटे छोटे कदम उठाती वो बेड पर आ बैठे। चेहरे पर तशवीश के साथ थे, हाथ में मौजूद आखिरी कुश पर कवर चढ़ाकर इन करीब आई। क्या बात है अकरम, परेशान लग रहे हो? खरी तो है। इनके पास बैठकर इनके कंधे पर हाथ रखे शाहजहां बेगम ने नरमी से कहा। अकरम साहब ने गर्दन मोड़कर संजीदा निगाहों से इनकी तरफ देखा। फरीहा को हमारी जरूरत है शादी, मैं इसे पाकिस्तान लाना चाहता हूँ। वो धीमी आवाज में गोया हुई। इनकी बात सुनकर पल में शाहजहां के चेहरे का रंग बदला। बहुत नामुमकिन अंदाज में इन्होंने अकरम फारूक के कंधे से अपना हाथ हटाया। बात तो फिर वही है ना अकरम, मेरे घर में ही तुम मेरे ही घर में अपनी बहन के पूरे खानदान को पनाह देना चाह रहे हो। एक दिन कब्र में भी इस अरबाज अलवी को भी निकाल लाओगे और मुझे हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर चुप करवा दोगे। बस यही एक औकात रहेगी है मेरी। इसके बाद से उठकर खड़े होते हुए वो शर्त मेरी से बोली। अकरम साहब लब भींच के रह गए। तो मैं ये बात समझ क्यों नहीं आती अकरम, तकलीफ में है मुझे इस औरत से और इसकी औलाद से। अजीत होती है मुझे अपने बेटों की खातिर, मैंने इसकी बेटियों को बर्दाश्त कर लिया, मगर अब तुम इससे भी यहाँ लाने की बात कर रहे हो। ज़हीन कभी इसकी यहाँ मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा, नफरत करते हैं वो इससे। इसकी तरफ पलटते हुए शाहजहां बेगम लहजे में गोया हुई। अकरम साहब पहले ही अपनी धोती बिछाने को मसल रहे थे, इनकी बातों पर मज़ीद परेशान हो गए। शांति प्लीज, सर झुकाए बैठी अकरम साहब ने धीमी इंतजार आवाज में कहा। शाहजहां बेगम जब मजीद बोलने का इरादा रखती थी, इनकी परेशान हाल सूरत देखकर चुप रही। अकरम साहब ने सर उठाकर की जानब देखा। अकरम फारूकी की आंखों में घंघोरे लेती सुरही एक पल को शाहजहां बेगम का दिल दिला गई। इन्हें अपनी कमजोरी और जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। शाहजहां बेगम बोलने की कोशिश की। बस कर दें प्लीज, आप पहले मेरी बात पूरी तो सुन लें। मैंने फरीहा को पाकिस्तान लाने का कहा है, फारूकी हाउस लाने की बात नहीं कर रहा मैं। इसे मैं अपने फ्लैट में रखूंगा। आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आज शाम की फ्लाइट से मैं लंदन जा रहा हूँ। आप रिलैक्स हैं, आपकी इस शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। संजीदगी से बोलते हुए खड़े हो गए। इनका सुर्ख चेहरा देखती शाहजहां बेगम को मामले की संजीदगी का इल्म हुआ। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि इन्होंने सफाई देने की कोशिश की। आपने जो कहना था वो आप कह चुकी है। शादी में यहाँ आपसे अपने मसले डिस्कस करने आया था, मगर आपने हमेशा की तरह मुझे मायूस किया। वो धीमी आवाज में तासुरज़दा अंदाजे में बोले। तुम्हारी नज़र में तो हमेशा से ही मैं गलत हूँ। शाहजहां बेगम ने भी दिल की गलतफहमी बयान की। इस बार इनकी बात अकरम साहब ने सख्त नजरों से घूरा। हाँ तो क्या है, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। इनके घूरने पर शाहजहां बेगम ने बेखौफी से जवाब दिया। अकरम साहब को अपने सामने खड़ी औरत की मुर्दा दिली का जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ। शायद वह एहसास से आ रही थी। कभी हर बार अकरम साहब के सच जाने के बावजूद अगली बार पहले से बढ़कर बुरा रवैया अपनाती थी। खामोश हो जाएं प्लीज और यहाँ से चली जाएं अभी और उसी वक्त। मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। चली जाएं इससे पहले कि मैं उस उम्र के इस हिस्से में अपना जबत खोकर आपसे नफरत कर बैठूं, क्योंकि मेरे दिल में मौजूद अपने लिए मोहब्बत को आप अपने रवैये से खुद ही खत्म करती जा रही हैं। हाथ उठाकर ने कमरे से बाहर का रास्ता दिखाते वो ऊंची आवाजें चलाए थे। शायद जिंदगी में पहली बार हुआ था वो इनसे इस कदर खफा नजर आ रहा था। इनकी दाढ़ पर शाहजहां बेगम की आंखें भर गई। वो शाखज़दा कैफियत में वहां खड़ी इनके साथ अल्फाजों की अजीज महसूस कर रही थी। जब वह दोबारा चिल्लाई, प्लीज, कमरे के दरवाजे की तरफ हाथ बुलंद किए वो इन्हें वहां से चले जाने का कह रहा था। वो अपनी बेहती आंखों को साफ करती तेजी से वहां से निकल गई। पीछे अकरम साहब बेड पर दर्द से गए। एक थका हुआ आंसू चलती आंखों से निकलकर कमटियों में जज्ब हुआ। इनके लिए यही तकलीफ काफी थी कि अपनी जिंदगी के 22 साल इस औरत के लिए वक्फ करके भी वो इसे अपना नहीं बना पाए थे। गिलास आवाज की पर्दे बराबर नहीं है। टेरेस से आती सर्द हल्की हवा इन पर्दों पर ससराहट से पैदा कर रही थी। छत पर लगा पंखा बंद था, मगर कमरे में गंदगी बरकरार थी। सूरज आज फिर बादलों की ओट में छपा माला जबा के सर पर तंद आसमान के सरमीपन में इजाफा कर रहा था। बेड पर उल्टा लेटा वो अचानक सोते सोते से उठ बैठा। घड़ी ने सुबह 10 बजाए थे। लंबे लंबे सांस लेता वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था, मगर खुद पर सवार होते नशे के सामने बेबस होने लगा। सिर से बेड से उतरा और बेडशीट सटाकर फोम मैट्रेस के नीचे से सफेद पुड़ियों को बाहर निकालने लगा। इसके हाथ बाकायदा काम करते, मगर वो जल्द जल्द पैक खोल रहा था। इससे साइड टेबल पर रखी एश टेप पर वो सफेद पाउडर उलट दिया। इसी इंसान में इसकी मोबाइल पर बेल होने लगी, मगर फिर वह किसी चीज की परवाह नहीं थी। सिगरेट इसकी सुर्ख आंखों से सिगरेट की तलाश ने बेताबना निगाह रही। दबी बेड के दूसरी तरफ साइड पर पड़ी थी।
زوار بیگ کے جسم میں اس پر اتنی طاقت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ڈبی وہ ہاتھ سے اٹھا لیتا۔ جلدی میں اس نے تکیے کے پاس پڑے وائلٹ میں سے ایک نوٹ نکال لیا اور اسے جلدی جلدی سگریٹ کی شیپ دینے لگا۔ دونوں ہاتھ میں نوٹ کو گھماتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کا کام مکمل ہوا تو وہ فولڈ نوٹ میں ایش ٹرے میں بکھرا پاؤڈر لے کر سونگھنے لگا۔ ایک کونا اسے سکون ملا تھا، آہستہ آہستہ ملنے والا سرور تھا جو اس کے ہاتھ کی ہر حرکت میں بڑھتا جا رہا تھا۔ موبائل ہموار چیخ چیخ کے کمرے میں شور مچا رہا تھا۔ وہ کچھ سکون ملا تو ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا واپس بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا تو موبائل کی اسکرین پر پیٹر ڈرس کا نمبر جگمگا کر رہا تھا۔ زوار نے جلدی سے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ وہ جانتا تھا خبر کس بارے میں ہوگی۔ ہاں بولو، کہاں ہے مشال؟ کال ریسیو کرتے ہی اس نے مشال کے بارے میں پوچھا۔ مشال کے بارے میں بعد میں جان لینا، پہلے یہ سن لو کہ ایس پی نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ راتوں رات پولیس فورس نے منگورا کا چپا چپا چھان مارا ہے اور 5 لڑکے سمیت انہوں نے ہمارے 3 آدمی بھی پکڑ لیے۔ میں بہت مشکل سے جان بچا کر منگورے سے نکلا ہوں۔ بیٹے کی شستہ انگریزی بولی زبان اس کی بات سن کر زوار پریشان تو ہوا مگر اپنی پریشانی کو بس نظر ڈال گیا۔ اندازے میں اطمینان تھا۔ آئی ڈیم کیئر۔ تم مجھے مشال کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہے وہ اس وقت؟ آنکھیں بند کرتے وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ بند آنکھوں میں مشال کا ڈرا سما چہرہ قید کیے ہوئے وہ اس پل مسرور نظر آ رہا تھا۔ دوسری جانب پیٹر اس قدر لاپرواہی پہ کھلی تھی۔ تمہیں مشال کی پڑی ہو، وہاں 5 لڑکیاں ہاتھ سے نکل گئی۔ مون گینگ ہمیں جان سے مار دے گا۔ زی کچھ سوچو اور اپنا ٹھکانہ بھی بدلو۔ وہ جو بٹر کے منہ سے مشال کی بات سننا چاہتا تھا، دوسری دھمکی سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ او یو شٹ اپ، کہہ رہا ہوں نا مشال کے بارے میں بتاؤ۔ مجھے صرف مشال کے بارے میں خبر چاہیے، فضول بکواس مجھے مت سناؤ۔ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے غصے سے چہلایا۔ دوسرے جناب بیٹر کا اس کا یہ غصیلا انداز ناگوار گزرا۔ تم کیوں اتنے بےتاب ہو رہے ہو؟ اس بار میری باری ہے زی، تمہیں صرف اتنا سے مجھ تک کچھ جانا ہے۔ بیٹر جاتے ہوئے غصے میں آ گیا۔ ادھر زوار اس کی بات کو طویل دینے پر بھترا گیا۔ بکواس بند کرو بیٹر، لینا نہیں باری مگر پہلے میں صرف میں پاگل بننے پر مجبور مت کرو، مجھے بتا دو کہ کہاں ہے، ورنہ اگر مجھے پتہ لگوانا پڑا تو پھر تم کبھی اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں گرایا۔ دوسری جانب بیٹر جو مزید بڑھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی دھمکی پر فوراً ٹھنڈا ہوا۔ اوکے آئی ایم سوری۔ زیر لب ایک گندی گالی بک کر اس نے مسکراتے درجے میں سے معذرت کی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک اسپل سے وائر پل کے لیے زہری زہر تھا۔ اب بکو جلدی۔ اپنے گدے تک جھولتے سلکی بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے زوار نے سخت میل سے کہا، وہ معلوم جگہ آ رہی ہے۔ بیٹر نے اسے آسان لفظوں میں خوشخبری سنائی۔ زوار کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گڈ، لیکن کب تک؟ بیڈ سے ایک چیس میں اتر کر آئینے کے سامنے آتے ہوئے زوار نے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ 20 منٹ پہلے وہ میرغلطہ سے نکل چکی ہے، سو آئی تھنک اگلے 40 منٹ میں وہاں ہوگی۔ بیٹر کی آواز فون کے اسپیکر سے ابھر رہی تھی۔ اوکے فائن، اب تم میری بات سنو۔ بھائی باس کا فون آئے تو بتا دینا کہ منگورا میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ پولیس ہمارے تمام راستے مستحد کر دیے ہیں اور تم کہو گے کہ ان 3 گرفتار آدمیوں میں سے ایک پولیس والوں کا منجر تھا اور اسی نے مجری کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے 8 لڑکیوں میں سے 3 کو بچا لیا اور 5 لڑکے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس کے ہاتھے چڑھ گئی۔ زوار بے کا شاطرانہ دماغ منٹوں میں جواز ڈھونڈ رہا تھا، لیکن لڑکیاں تو تھی ہی 5۔ پیٹر نے پریشانی سے کہا۔ اس کی بہکلی پر زوار نے دانت پیسے۔ باس کو وہی پتا ہے جو ہم نے اسے بتائیں گے، سمجھے میری بات؟ جیسا کہا ہے بالکل ویسے ہی کرنا۔ زوار نے بیزار لہجے میں کہا۔ او اچھا، پیٹر نے گھسا کر ہنستے ہوئے کہا۔ زوار نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، موبائل بیڈ کی طرف چلایا، پھر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو مسکرا کر دیکھا۔ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اس کے پل مسلسل مسکرا رہے تھے۔ اسے دیکھا نہیں کئی دن سے، آنکھ بیکار ہی نہ ہو جائے۔ سر یہ فائل چیک کریں۔ انسپکٹر کی آواز سے چونک گیا۔ آنکھیں حالی ویران آنکھیں کھول کر غیر دماغی سے سامنے کھڑے انسپکٹر کو دیکھا۔ اپنی چیئر کی وجہ سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ ایک نظر اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی فائل کو دیکھا، پھر ہاتھ سے انسپکٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکاتے وہاں سے چلے گئے۔ زمان نے ایک تھکی تھکی سی نظر ٹیبل پر پڑی، پھر نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ چند منٹوں میں ہی وہ اس کے بغیر خود کو بیکار سا محسوس کر رہا تھا، جیسے جسم سے روح الگ ہو۔ دن کے ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اسے یاد آتی تھی، کیا کرے، کس کے پاس جائے۔ زمان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چیئر کی وجہ سے دوبارہ ٹیک لگاتے ہوئے زمان نے ایک بار پھر آنکھیں موند لی۔ اس مشکل وقت میں ذہن کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اگر وہ یہاں تو یقیناً سامی کو ڈھونڈنا اس کے لیے کوئی تھوڑا آسان تھا۔ پی آئی جی زہیب نے اسے یہاں رہنے کا آرڈر دیا تھا، ورنہ ذہن تو اسے 2 دن بعد ہی سوات آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ وہ یہی ذہن کے بارے میں سوچ رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں اپنی سوچ کو لے کر کچھ کلک ہوا۔
اگر زیم یہاں ہوتا تو سب آسان ہوتا، مگر کیسے؟ زمان کے اندر کسی نے اس سے پوچھا۔ زیم کی موجودگی میں سب آسان ہوتا کیونکہ وہ ہر بات کا بہت باریکی بینی سے جائزہ لیا کرتا تھا، اپنے دماغ کے مشکل سے مشکل وقت میں بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ زمان نے جیسے خود کو جواب دیا، تو پھر دماغ تو زمان کے پاس بھی تھے نا۔ زمان کے اندر کسی نے اسے چھوڑا، ہاں اسے اسی پل اپنے تمام ہوش و حواس برقرار رکھ کر سوچنا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہوئے سیدھا بیٹھا، فائل کو گھورتے ہوئے ٹیبل پر اپنی کھونے ٹکائے، ہاتھوں کی مٹھیاں ہونٹوں پر لگائے۔ گزرے دنوں میں آج پہلی بار وہ سامیہ کی کمی کے دکھ سے نکل کر اس کے غائب ہونے کے بارے میں سوچا تھا۔ اتنا تو کنفرم تھا کہ سامیہ حویلی سے تب غائب ہوئی جس وقت وہ ارباز کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے فلیٹ آیا، اور جب وہاں آیا تو زیم پہلے سے ہی موجود تھا۔ لیکن زیم کا کہنا ہے کہ اس نے زمان کو حویلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا، اگر زیم نے اسے وہاں سے نکلتے دیکھا تو پھر زمان سے پہلے اس کی فلیٹ تک کیسے پہنچا؟ بہت کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ زمان نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پانی کی گلاس پر سے کور اٹھایا اور گلاس لبوں سے لگایا۔ اب اس کے ذہن میں زیم کی ایک بات گھوم رہی تھی، وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کی حامی بھر لی، لیکن جب میں وہاں گیا تو تمہیں وہاں سے نکلتے دیکھ لیا۔ زیم کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن زیم نے تو اسے حویلی سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھا، اگر موجود ہوتا تو ارباز الوی کی موت سے واقف ہوتا نا۔ مگر اس نے تو خود زمان کا گریبان پکڑ کے اس سے پوچھا تھا وہ کس کے مار کے آیا ہے۔ سوچتے ہوئے زمان کی تھوڑی پر بل پڑنے لگے۔ اگر زیم اس وقت حویلی کے باہر موجود نہیں تھا لیکن وہ وہاں گیا بھی تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے وہاں موجود تھا۔ لب بیچتے ہوئے زیم نے تمام الفاظ میں اپنے ذہن میں ہی ریپیٹ کرا تھا، مجھے لگا شاید تم دونوں میں بات ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے وہی حویلی کے باہر کھڑے ہو کر اس سے کال کی تھا، وہ بالکل نارمل بات کر رہی تھی۔ زیم کی باری آواز اسے اپنے جبڑے بیچتے پر مجبور کر رہی تھی۔ زمان نے وہاں سے نکلتے ہوئے وقت وہاں فائر کی تھی، تو پھر ارباز کو مردہ دیکھ کر وہ کیسے سکون سے بات کر سکتی تھی؟ غلط، بالکل غلط۔ نہ تو زیم نے اس وقت اسے کال کی تھی، نہ ہی سامیہ اس وقت اندر حویلی میں موجود تھی۔ یعنی اس بات سے ثابت کر دی کہ زیم جلال اس وقت وہاں موجود نہیں تھا جس وقت زمان حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اسے زیم کی تمام بیانات ایک دوسرے سے مختلف محسوس ہو رہے تھے۔ یعنی یہ تو سچ تھا کہ وہ سامیہ کی مدد کرنے کے لیے حویلی گیا تھا اور وہاں کچھ دیر رکا بھی۔ آئی وانٹ ٹوٹلی کنفیوز۔ زیم نے چند مزید الفاظ یاد کرتے ہوئے زمان کی آنکھیں سرخیاں اترنے لگی۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ اپنے بیوقوف بن جانے پر استریحا سا کنفیوز اور زیم جلال، لیکن کنفیوز زیم جلال کی شخصیت میں کہیں نہیں تھا، کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بے چین سا ہو کر چیئر سے اٹھ گیا۔ زمان اب ساری کڑیاں ایک دوسرے سے جوڑنے لگا۔ زیم وہاں زمان کے جانے کے بعد گیا اور ارباز کو مار کر اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ ہاں ایسے ہی تھا۔ زمان اب حساب لگانے لگا۔ 2 منٹ اس سے سامیہ کے کمرے تک پہنچنے میں لگے اور شاید 5 منٹ 7 منٹ بعد ارباز کے کمرے میں داخل ہونے میں۔ تقریباً 35 منٹ اسے اندر کمرے میں گزرے تھے، یعنی 44 سے 45 منٹ وقفہ، اور اسی وقفے میں سامیہ وہاں سے غائب ہوئی۔ اسی وقفے میں زیم بھی یہاں آیا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہی زمان نے اپنی پیشانی مچلی۔ سب کچھ سلجھو کا تھا، صرف صاف بالکل وادیہ۔ سامیہ کو مدد دینے والا زیم ہی تھا اور اس کے غائب ہونے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ اپنا غصہ ضبط کرنے کے چکر میں زمان نے اپنے باری ہاتھ پوری قوت سے ٹیبل پر مارا، پھر جلدی سے اپنا موبائل اٹھائے زیم کے نمبر پر کال ملائی۔ فون کان سے لگا چکا تھا، زیم اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ زمان نے تیسری بار کال کی تو اس نے ریسیو کر لی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے بولنے سے پہلے ہی زمان نے سہ لہجے میں پوچھا۔ درست جواب زیم ایک پل کو اس کے یقین پر انداز پر خاموش رہا، پھر جب گویا ہو تو اس کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ وہ جہاں ہے اسے فی الوقت وہیں رہنے دو۔ زیم کے جواب پر سختی سے لب بیچ گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ زیم اتنی دیدہ دلیری سے اعتراف کر لے گا۔ مجھ سے جھوٹ بول کر آپ نے اچھا نہیں کیا، زمان نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ زیم جب سکون سے صوفے کے پر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی طرح آواز سن کر ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ چلو مان لیا، اچھا نہیں کیا میں نے اب بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھاتے زیم نے کافر بڑے انداز میں پوچھا۔ زمان تہما کرے گیا، میں تو جو کروں گا سو کروں گا ہی، مگر ایک دن آپ کا یہ غرور اور انداز ضرور آپ کو ڈھول چٹائے گا۔ زمان جس کے اندر باہر آگ لگی ہوئی تھی بڑے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر دوسری جانب موجود زیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ ایک پل وہ جو اسے زمان کی بوڑھی دھمکی پر غصہ آیا تھا اور اب چاہ کی طرح بیٹھ گیا۔ مجھے بتا دیں میری بیوی کہاں ہے؟ زمان نے ایک بار پھر وہی متعلقی اندازے میں وسیع تھی۔ تمہاری بیوی بالکل محفوظ ہے، وہ شاید کچھ دن تم سے دور رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے مجھ سے سپورٹ لی۔ سو تم ریلیکس لو، میں واپس آؤں گا تو تمہیں اس سے ملوانے لے جاؤں گا۔ زیم نے اس بار قدرے نرم لہجے میں جواب دیا۔ میں آپ کے واپس آنے کا انتظار کیوں کروں؟ مجھے سامیہ سے ملنا ہے اور ابھی ملنا ہے، آپ مجھے اس کا پتہ بتائیں۔ زمان نے ضدی بڑے انداز میں کہا۔ اس کی بات پر زیم نے اپنے لب بیچ لیے۔
ایک پل کو مشورہ پھر وقتی طور پہ اسے ٹالنے کا اپنا لہجہ تبدیل کیا۔ میں یہاں فری نہیں ہوں ڈی ایس پی زمان احمد، سو پلیز آپ اپنے پرسنل میٹرز کے لیے مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کریں، اپنی ذاتیات خود تک ہی رکھیں، اللہ حافظ۔ سچی سی کہہ کے اس نے کال ڈسکارڈ دی۔ زبان نے ایک نظر ہاتھ میں مجھے موبائل کو دیکھا، کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ اسے شدت اشتعال میں موبائل زمین پر دے مارا کیونکہ وہ جانتا تھا زعیم نے اس سے جان چھڑائی ہے اور اب وہ اس کی کال ریسیو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد زعیم کا انتظار کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے موبائل سائڈ پر رکھا۔ اسے زمان کے ساتھ کی اپنے سلوک پر افسوس ہوا، مگر فی الحال اسے یہ قدر ضروری لگا کیونکہ سامیہ سے اجازت لیے بغیر وہ زمان کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اتنے میں ڈی ایس پی شیروز خان وہاں آیا تھا۔ جی افسر خان، لڑکیوں کے پیرنٹس کو کال کی ہے آپ نے؟ اس کی طرف متوجہ ہوتے زعیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، ان 5 لڑکیوں میں مدین سے کڈنیپ ہونے والی دونوں لڑکیوں کے والدین کو کال کر دی گئی ہے، جبکہ باقی 3 لڑکیوں میں سے وہ 2 کلام سے ہیں جبکہ ایک پیشام سے۔ ان تینوں میں سے 2 کے والدین کو ملتجا کر دیا۔ ایک لڑکی کافی چھوٹے گھرانے سے ہے، اس کے والدین کے پاس موبائل فون کی سہولت نہیں، اس لیے اب تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ شیروز خان نے تفصیل سے ساری معلومات دی۔ اور ان تینوں نے اپنا منہ کھولا۔ زعیم نے گرفتار ہونے والے آدمیوں کی بات دریافت کی۔ سر جی، ان میں سے 2 تو یہیں کے مقامی باشندے ہیں جنہیں صرف کڈنیپنگ کا کام سر انجام دیا۔ بلیک مون گینگ یا اس کے کسی بندے تک ان کی رسائی نہیں، مگر جو تیسرا لڑکا ہے وہ بلیک مون گیم کے اہم رکن ہے، 2-3 بار ملاقات کر چکا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی آپریٹ کرے تو ہم اس شخص کو اسکیچ بنا سکتے ہیں، لیکن اپنا منہ کھولنے کو تیار نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہم تو منہ کھلوانے کی کوشش کریں، دیر کس بات کی ہے؟ کھڑے ہوتے اس نے ابرو چاہے، کافی کوشش کی، تشدد بھی کیا، مگر وہ خاموش ہے۔ شیروز خان نے کندھے اچھاتے ہوئے کہا۔ اس لاچاری نظر کرنے والا زعیم ایک بار پھر بدمزہ ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کب تک خاموش رہتا ہے وہ۔ استری انداز میں کہتے وہ اس سے نکل کر حوالات کو جاتی راہداری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیروز خان نے اس کی دلکی دی۔ حوالات کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک ہی لڑکا موجود تھا جس کا چہرہ نیل و نیل ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، آنکھوں میں اطمینان سی کیفیت تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے زعیم پیشروانہ انداز میں مسکرایا۔ اب یہ بات جھکنے کی باری اس لڑکی کی تھی جو لگ بھگ 25 سال کا تھا۔ ہوں تو تم شاید گنگے ہو؟ اس کے سامنے چیئر گھسیٹ کے بیٹھتے ہوئے زعیم نے سید میری سے پوچھا۔ وہ لڑکا ہموار اطمینان سے اس کے سامنے چیئر پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ زعیم کو اس کے دیکھنے کا انداز کافی نہ ڈر لگا، مگر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ گھوما اور پوری قوت سے اس کا گال پر پڑا۔ وہ مضبوط جسامت کا لڑکا پورا ہل کے رہ گیا، اس کا توازن بگڑا تھا۔ وہ چیئر سے میں زمین پر اوندے منہ گرا۔ اس لڑکی کو حقیقتاً 7 آسمان اپنے سر پر گھومتے محسوس ہوئے، جبکہ زعیم نے اسے مزید سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ذرا سا جھک کر سیاہ گھنے بال اپنی مٹھی میں سختی سے جگڑ لیے۔ وہ بے احتیاط چہلایا۔ ارے یہ تو بولتا ہے، مطلب گنگا نہیں؟ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے زعیم ہولے سے ہنسا۔ شیروز خان حق تک اس لڑکے کی بگڑتی حالت دیکھ رہا تھا جو اب خوفزدہ سا زعیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے 2-3 دانت ٹوٹ کر اس کے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھول رہ چکے تھے۔ ڈنڈا! زعیم نے شیروز خان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے فوراً حوالات کے باہر کھڑے حوالدار سے ڈنڈا لے کر زعیم کی طرف بڑھایا۔ زعیم نے ڈنڈا ہاتھ میں لے کر لڑھایا، پھر اگلے ہی پل وہ ڈنڈا اس کے حلقے میں دیا۔ اس لڑکے کو اپنے حلقہ پھٹتا محسوس ہوا، آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے۔ بولنے کا ارادہ ہے یا یہ ڈنڈا اتاروں تیرے اندر؟ زعیم اجلال بڑے اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکے کا سر بڑی مشکلوں سے اس بات میں ہلا۔ کرسی سے بندے ہاتھوں نے حامی بننے کے انداز میں حرکت کی تو زعیم نے ڈنڈا اس کے منہ سے باہر نکال لیا۔ جلدی بول! اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے زعیم نے سختی سے حکم دیا، اور پھر اس نے کراتے ہوئے پیٹر سے ہونے والی اپنی 3 ملاقاتوں کے بارے میں بتایا۔ تھوڑی مزید تھکائی کے بعد وہ اسکیچ بنانے پر الزامند ہو گیا، اور اب ٹھیک 2.5 گھنٹے بعد زعیم اور شیروز کے سامنے پیٹر ڈیوس کا اسکیچ تیار تھا۔ باریک اور قدرے ہلکی بنوں تلے نیلی آنکھیں، موٹی پھیلی ہوئی ناک اور باریک ہونٹ۔ وہ تو چہرہ ان دونوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ ہاں، اگر اس وقت زعیم کی جگہ زرگاں وہاں موجود ہوتا تو اس کے لیے اس چہرے کو پہچاننے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگتا۔ یعنی اتنا کلیئر ہو گیا کہ وہ کل رات تک میں گورم ہی تھا۔ تو پھر خود ہی سوچے افسر، اس وقت کہاں سکتا ہے؟ اسکیچ پر نظر ہٹا کر اس نے شیروز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، بلیک مون گینگ کی کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، وہ لوگ اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ زعیم کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شیروز خان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا جواب زعیم پر دھیرے سے ہنسا۔ آسان نہ صحیح، مشکل ہی صحیح، مگر یہ ٹاسک ہمیں پورا کرنا ہے شیروز خان صاحب، اس لیے اگر مجرم آپ سے فاصلے پر ہے تو آپ اپنے ہاتھ لمبا کریں۔ اٹس سمپل، آپ جائیں اور اپنے اے بی سے اطلاع شروع کریں۔ زعیم کے پاس جیسے اس کی ہر بات کا جواب تھا۔
डी एस पी शिरोज खान सर हिलाता रह गया। ज़हीम ने एक नज़र कलाई पर बंदी घड़ी की जानब देखा जो दोपहर के 2 बजा रही थी। सुबह 9:30 बजे करीब वो निशाल को जरगाम और मशाल के साथ मला जबा के लिए रवाना करके खुद वहां मंगोरा आया था। सुबह क्योंकि सुबह ही सुबह डी एस पी शिरोज ने इसे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की रिपोर्ट दी थी। इससे कौमी हुई थी कभी उम्मीद थी ऑपरेटर को गिरफ्तार कर चुका होगा, मगर यहाँ का ऑपरेटर तो नहीं मिला। मगर 5 लड़कियां बाजियाब हो चुकी थी और 3 हेल्पर्स की गिरफ्तारी ऑपरेशन वाकई काफी हद तक कामयाब रहा था। इसलिए ज़हीम कदरे मुतमिन हो चुका। प्रेस और मीडिया बुलाकर यह खबर नशर कर दी गई थी। मदीन से अगवा होने हुई 2 लड़कियों को इनके वालिदैन के आ जाने पर कुछ ज़रूरी कार्रवाई के बाद इन घर को रवाना कर दिया गया था। कलाम वाली लड़की के वालिदैन भी आ चुके थे, जबकि शाम से अगवा हुई लड़की को लेकर अब इसे माला जब्बा के लिए निकलना था। वहां से आगे मातहत ऑफिसर इसे शाम तक पहुंचा था। ज़हीम पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो वो लड़की 2 इंस्पेक्टरों की निगरानी में बाहर खड़ी नजर आई। ज़हीम के लिए वहां एक अदद पुलिस मोबाइल तैयार थी। इंस्पेक्टर ड्राइविंग सीट संभाल बैठा था। वो आराम से इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। पीछे वो 15-16 साल लड़की कम बच्ची ज्यादा बैठी हुई थी। 2 लेडी कांस्टेबल साथ थी। गाड़ी स्टार्ट हुई जैसे मोबाइल निकालकर निशाल का नंबर डायल किया। वो कल रात से इससे सारा दिन इसके साथ बिताने का वादा कर चुका था, मगर उन्हें अपने फर्ज की अदायगी की वजह से पूरा नहीं कर पाया। आधा दिन तो गुजर ही चुका था। अगले 3 घंटे भी मला जबा पहुँच कर गुजर जाने वाले थे। ज़हीम को उसकी नाराजगी फिक्र हो रही थी। पहली बेल पर इसने कॉल रिसीव कर ली। आरामदेह सोफे की पर से टेक लगाकर अपने सामने बिखरी लकड़ी की छोटी सी मेज पर टांगे फैलाए बैठी मोबाइल में गेम खेल रही थी। निगाह के बिल्कुल सामने दीवार पर बुक स्टैक थी, जिसमें चंद तारीखी किताबें और उर्दू नावल्स के मजमूए थे, मगर वो निशाल थी, मिशाल नहीं। वरना यकीनन इस स्टडी रूम में आते ही वो इन नावल्स का जायजा लेती। बुक स्टैक के साथ ही दीवार पर बड़े बड़े पत्थरों का नवा पेंट किया गया था, जबकि नीचे आतिशदान बिछा पड़ा था। यकीनन रात के वक्त इसे दलकाने की जरूरत पड़ने वाली थी। वो गेट के माहौल से कतई बेनियाज बस अपने मोबाइल में मसरूफ थी। जब मोबाइल पर स्क्रीन पर ज़हीम का नंबर जब हुआ है, इस कॉल कर रहा था। निशान ने अगले ही सेकंड कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम। इसके कॉल रिसीव करते ही ज़हीम ने अपनी बारी लव लहजे में इस पर सलामती भेजी। वो गोद में पड़ा गोश्त सोफे पर रखकर खड़ी हुई और धीरे से चलती दाईं तरफ बनी ग्लास वाल की खुले ग्लास डोर से गुजरती छोटे से टेरेस पर आ गई। वालेकुम सलाम। लंच किया आपने? ज़हीम से नाराजगी के बावजूद निशान ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, क्योंकि वो खुद थोड़ी देर पहले ही लंच करके फारिग हुई थी। इसके सवाल पर दूसरी जानब वो बरसकून सा होकर सीट की बज से टेक लगा गया। हम कर चुका हूँ। तुमने किया? ज़हीम की धीमी आवाज़ उनके स्पीकर से भरी। शायद इसके आसपास कोई मौजूद था। हाँ ना, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। अपनी नज़रों के सामने बुलंद वबाला हल्के सब्ज़ माइल पहाड़ों पर फोकस किए निशान ने आस्तिकी से जवाब दिया। ऊंचे लंबे दराज जिनके हरे भरे नुकीदार पत्ते दूर से ही छतरी की तरह पहाड़ों को डांबे हुए महसूस हो रहे थे। अच्छा, वो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। शाम होने तक पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। ज़हीम ने से अपनी कॉल करने का मकसद बताया। निशाल के दिल में कुछ चुभन सी हुई, यानी सारा दिन गुजार कर शिकवा लबन से फिर लग गया। तुम्हें पता है ड्यूटी थी मेरी, जानबूझ कर तो नहीं किया ना? एक बार फिर वैसे सफाई दे रहा था। आपने कहा था आज का दिन आप मेरे साथ गुजारेंगे। कहते हुए इसकी आंखों में नींद चमकने लगी। वो इससे 40 किलोमीटर दूर होने की वजह ज़हीम को महसूस हो गई थी। याद करो, तुमने कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी का हर दिन मेरे साथ गुजारना चाहती हो, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है स्वीट हार्ट? वो दिन कल का भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है ना। वो बड़ी गहरी संजीदगी से बोल रहा था। ज़हीम के साथ बैठे इंस्पेक्टर कान इसकी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जो है, मगर वो इतना धीमा बोल रहा था कि इंस्पेक्टर सुनने से कासर हो रहा था। जिंदगी की दुनिया का भरोसा ही क्या है, कौन जाने कब क्या हो। सफ़ेद आसमान पर गठिए करते बादल नजर जमाते हुए निशान ने आरज़ू से लहजे में कहा, वैसे ऐसी बेवकूफ़ाना सोच तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है? इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये फ़कत सोच नहीं, ज़िंदगी की दल हकीकत है ज़हीम। निशान ने आस्तिकी से कहा। ज़हीम ने बगैर माला जब्बा की दिलकश इसे मसरूर करने के बजाय उदास कर रही थी। इस बार वो खामोश रहा। हकाई से नजरें चुराना कब भला सीखा था इसने, मगर आज दिल कह रहा था निगाह चुरा ले, जबकि इसे खामोश पाकर कह रही थी, मुझे आपके बगैर ये दिलकश मंजर बिल्कुल बेकश लग रहे हैं। और आपको पता है ज़हीम, यहाँ के रास्ते बहुत हसीन, स्पेशली वो माला जब्बा के रास्ते में रोड साइड पर जो नदी बह रही थी, उफ, कमाल का मंजर था। मगर आप साथ नहीं थे तो मैं गुस्से में गाड़ी में ही बैठी रही। हाँ, मिशाल ने ज़रब के साथ खूब इंजॉय किया, कुछ परजोश कुछ हमज़दा लहजे में बताती।
واہن میں اپنی بہن کے لیے دلی خوشی کا اظہار کر کے دوسری جانب وہ اس کی بات کرنے کے دوران پہلی بار ہولے سے مسکرایا۔ میں تو سمجھا تھا تم کافی بڑی ہو چکی ہو، مگر آج تمہاری باتیں اور لہجہ بتا رہے تم میں ابھی بھی وہ چنا ہے۔ زین نے مسکاتے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر نشال بھی ہولے سے مسکرائی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم ٹکراتی ہوئی اسے متحر کر رہی تھی۔ ہاں، یہ میرے دل کی باتیں ہیں، اور دل کی باتیں تو دل جیسی ہی ہوتی ہیں، بالکل ایک معنی، نشال نے یاسیت لہجے میں کہا۔ ہاں، زین نے ہولے سے انکار بھرا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون رکھتا ہوں، اپنے خیال رکھنا۔ اسے مزید کوئی بات نہ سوچے تو بول پڑا۔ اس کی سنجیدہ آواز فون کے اسپیکر سے سنتی نشال پلٹی اور واپس اس چھوٹے سے اسٹڈی روم میں آ گئی جو کہ اس کی ریزروٹ میں اس کے بیڈ روم سے مرحوم تھی۔ جی نہیں، آپ کی یہ سزا ہے کہ اب آپ سارے راستے مجھ سے باتیں کرتے آئیں گے۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے نشال نے ڈھوس بھر لہجے میں کہا۔ اس کے انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ دوسری جانب وہ اس کی ایسی سزا پر کیک لگائے بنا نہ رہ سکا۔ زین کے ساتھ بیٹھے ڈرائیور نے اس بات چون کے اس کی طرف دیکھا۔ اس بدمزاج ایس پی کو ہنستا دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر زین نے ایک ابرو اچھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اپنا کام پر دھیان دو۔ موبائل پر ہاتھ رکھ کے زین نے اسے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کروایا تو وہ بکھلا کر نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ زین نے دوبارہ فون کان سے لگایا جبکہ یہاں نشال جو اس کے باری دلکش کہک میں گم سی تھی اس کی سنجیدہ آواز پہ ہوش میں آئی۔ اتنی چھوٹی سی سزا، آواز میں نرمی تھی۔ ہاں جی، بڑی سزا میں آپ کو دے نہیں سکتی نا، ورنہ خود کو آپ سے دور کر دیتی، آپ سے اتنی دور چلی جاتی، اتنی دور گئے۔ وہ بڑی غیر سنجیدگی سے بول رہی تھی کہ جب وہ سرت سے سٹوک گیا نشال۔ زین کو جل کو جسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا۔ اس کی آواز اس پر قدرے بلند ہو گئی تھی کہ ایک بار ڈرائیور کی اس کی طرف متوجہ زین نے اسے سخت نظروں سے گھورا تو اور بڑھا کر رخ بدل گیا۔ آئندہ اسے کہنا نہ دور، اگر تم نے سوچا بھی نہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بڑی سختی سے اسے وارن کیا تھا۔ نشال کا دل بے اختیار دھڑکا، شدت سے مسرت سے وہ بے اختیار کھلکھلائی۔ اس کی زندگی سے بھرپور کہکی چلتنیاں زین کے دل کا قرار کر گئی تھی۔ اس پر اسے نشال سے دوری بہت چبھی جبکہ نشال کو پہلی بار اس کا غصہ بہت اچھا لگا تھا۔ رکھ رہا ہوں، اس کی کھنکتی آواز کے سحر سے نکل سنجیدگی سے بولا۔ ارے آپ نہیں رکھ سکتے، یہ سزا ہے آپ کی۔ نشال جلدی سے بولی۔ میں بعد میں کال ڈسکنیکٹ ہی نہ کر دے، مجھے منظور نہیں یہ سزا۔ زین میں سخت لہجے میں نشال کے دور جانے والی بات اسے ڈسٹرب کر چکی تھی اور کچھ اور اپنے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر انسپکٹر کی موجودگی سے بھی بیزار ہو رہا تھا۔ فون رکھ کر دکھائیں آپ، پھر میں آپ کو بڑی سزا دوں گی۔ نشال نے اسے چڑھایا۔ زین تب گیا۔ دیکھ کر دکھانا، دیکھ لوں گا تمہیں، سنجیدگی سے کہہ کر زین کو کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نشال موبائل کو غور کرے گی، پھر بے اختیار مسکرائی۔ اسے مسکراتا دیکھ قسمت بھی اس کی بے خبری پہ مسکرائی تھی۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے دونوں کے ناصدیقی کے الفاظ کس طرح سے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانے والے تھے۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی وہ آغا جان کے کمرے میں چلی آئی۔ اکرم فاروقی ان کو کوئی بات سنے بغیر ان سے خفا ہی ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ آپ نے شوگر لی ہے چائے میں؟ آغا جان کے سامنے رکھی ٹیبل پر پڑے چائے کے خالی کپ کو جائزہ لیتے ہوئے شاہزادہ بیگم نے خفگی بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ گڑبڑائے۔ نہیں تو اب تو چینی کی عادت ہی نہیں ہے، میٹھے کا ذائقہ بھی عجیب سا لگتا ہے۔ میں غریب تو پھیکا پی پی کے ہی کڑوا ہو چکا ہوں، وہ بڑی بیچارگی سے بولے تھے۔ لہجہ بناوٹی لگ رہا تھا لیکن آپ کے لہجے سے تو آج بہت چاشنی ٹپک رہی ہے، کرواہٹ تو دور دور تک محسوس ہی نہیں ہو رہی، شاہزادہ بیگم نے منہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا پائے تھے۔ بہو، کبھی کبھی تو اس عیاشی کا موقع ملتا ہے، اس پر بھی تم ٹوک رہی ہو مجھے۔ ان کی ڈانٹ سے بچنے کو آغا جان خفق بڑے لہجے میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا، بچے بھی شہر سے باہر ہیں اور آپ کے لاڈلے ثبوت بھی آج ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے آپ کی طبیعت بگڑ گئی تو سب کیا جواب دوں گی؟ شاہزادہ بیگم نے نیمی مگر نرم لہجے میں کہا، وہ نگاہ چرا کے۔ آئندہ نہیں لوں گا، انہوں نے شریفانہ لہجے میں کہا۔ ان کے انداز پر شاہزادہ بیگم کے لبوں پر تبسم کھلا۔ اچھی بات ہے صاحب، شاہزادہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ سرکار نے کال کی تھی آپ کو، آپ نے ریسیو ہی نہیں کی، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کا خیال رکھوں، آپ کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ شاہزادہ بیگم نے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ آج صبح آئی تھی، اسی حال میں سو رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر میں کر لوں گا میں اس سے بات، اپنی طبیعت کی طرف سے بھی اسے بے فکر کر دوں گا۔ انہوں نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا بولا بچہ ہے وہ، ہوا فکر کرتے ہیں، کہتے ہو آغا جان کے لہجے میں اس کے لیے نرمی اور پیار تھا۔ شاہزادہ بیگم بھی مسکرا دی۔ اچھا، وہ اکرم نے بتایا ہے مجھے فریہ کو لینے گئے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ کیوں لینے گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سب خیریت ہے نا؟ پوچھتے ہوئے شاہزادہ بیگم نے ختم نقان لہجے کو نرم رکھا۔ فریہ کے ذکر آغا جان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ خیریت نہیں ہے، اس کا ستیلا بیٹا ملک سے باہر جانے کے کہاں عیاشیاں کر رہا ہے اور ارشد پر ڈائمنڈ سمگلنگ کرنے کا الزام، جس کی تصدیق فریہ نے میرے سامنے کال پر کی ہے۔
مطلب وہاں کے قانون کے لیے اس کا جرم ثابت کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ فریح وہ 2 دن تک پولیس کسٹڈی میں رہی ہے، بہت پریشان ہے۔ کل رات اس نے مجھے کال کی تو میں نے ہی اکرم سے کہا کہ وہ اسے یہاں لے آئے۔ وہ ٹھیر ٹھیر کر دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ شاہزہ بیگم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہو، فریحہ اکرم کے گلبرگ والے فلیٹ میں رہے گی، تم سے اس کا سامنا نہیں ہوگا۔ ان کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے سنجیدہ کالجے میں دکھ ہو رہا تھا ان کی بات پر۔ شاہزہ بیگم نے بے چین ہو کر اپنا سر اٹھایا۔ وہ اینک لگا کر اپنے سامنے دی برو ٹائیگر کھول کر چکے تھے۔ شاہزہ نے میز پر سے خالی کپ اٹھائے وہاں سے جانے کو پلٹی۔ آغا جان نے بک سے نظر ہٹا کے ان کی طرف دیکھا۔ شاہزہ بیگم جانتی تھی کہ آغا جان ان کے بولنے کے منتظر ہیں۔ وہ پلٹی اور ان کی طرف دیکھا۔ اگر فریحہ چاہے تو یہاں رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ اس بات مکمل کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد عبدالرحمن فاروقی نے پرسکون سا ہو کر صفی کی پیٹھ سے ٹیک لگائی۔ فضا میں بڑی خنگی اسے اپنے گرد بازو لپٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لمبے دیوکیل درخت ڈلتی شام میں بڑے خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ بے خودی سی آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے پیچھے چلتے زرگام نے سر سے اس کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میرا خیال ہے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، ویسے بھی شام ہونے والی ہے، اگر ہم راستہ بھٹک گئے تو پھر واپسی مشکل ہو جائے گی۔ اس کا سردی کے باعث سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے زرگام نے نرمی سے کہا۔ وہ دونوں 4 بجے کے قریب اسی کے ریزورٹ سے نکل آئے تھے۔ مقصد آس پاس کا علاقہ دیکھنا تھا، مگر اب تو وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ وہ درختوں کے جھنڈ شروع ہو چکے تھے۔ تم ساتھ ہو تو پھر ہم کیوں بھٹکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا، تم میرے ساتھ ہو رہو نا، پھر نہیں بھٹکیں گے، مجھے ابھی اور گھومنا ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنی گلائی چھڑاتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ زرام ہنس دیا۔ تھکی نہیں ہیں آپ؟ اس کی سرخ ناک پر فوکس کیے زرام نے کہا۔ ستون نامے کی چمکتی لونگ اس کی نگاہ بھکا رہی تھی۔ نہیں تو اس حسن مظاہرے کو دیکھتے دیکھ کر کون بیوقوف تھکے گا؟ اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے مشال نے کہا۔ تحریر امیز لہجے میں پوچھا۔ اس کے جواب پر زرگام کے لب مسکرانے لگے۔ کہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، یہاں کا مناظر واقعی اتنے حسین ہے کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو دیکھ دیکھ کر تھکے گا۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زرگام نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی نگاہوں کو مفعول اور لہجے کے بدلاؤ کو محسوس کر کے وہ گڑبڑائی، فوراً اپنے گلابی چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ زرگام نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹنے کو نچلا لب دبا کر چہرے کا رخ بدل لیا۔ چلو نہ کچھ کھیلتے ہیں۔ اس کے کندھے ہلا کر اس کا رخ اپنی جانب موڑنے کی کوشش کرتی ہوئی دلی سے بولی۔ وہ ذرا سا حیران زدہ سا اسے دیکھنے لگا جس پر آج بچپنا سوار تھا۔ اچھا بتائیں کیا کھیلنا ہے؟ اس کا دوپٹہ ماتھے سے ذرا سا آگے کرتی زرگام نے نرمی سے کہا۔ وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، تم چھپو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، وشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زرگام نے بولنے اچھلا کر اس کی جان ہو جائے گی، یہ تو بچوں والا کھیل ہے اور یہ کھیل اس حسین وادی کے شان شان نہیں۔ چلے نہ کچھ بڑوں والا کھیل کھیلتے ہیں، مانی حیضی سے بولتے ہوئے وشال کو برزل کر گیا۔ جانے کی آج وہ پٹری سے اتر رہا تھا۔ وشال نے اسے گھورا۔ بدتمیزی مت کرو، چلو شاباش، آنکھیں بند کرتی ہوں، تم جلدی سے چھپو، وشال نے اس کی پیشکشی کو رد کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ پہلے آپ چھپیں، میں آپ کو ڈھونڈوں گا، زرگام نے اس کی مانتی ہوئے کہا۔ وشال نے فوراً نفی میں سرایا۔ نہیں، پہلے تم، چلو جلدی، ورنہ پھر رات ہو جائے گی۔ وشال نے ضدی انداز میں اپنایا۔ اس کا ہر روپ پہلے سے مختلف تھا۔ اس میں آتا یہ واضح بدلاؤ زرگام کے دل کو قرار بخش دیتا تھا۔ نہیں وشی، پہلے آپ چھپیں یار، زرگام نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جیسے اسے چھپ جانے کا صاف اشارہ تھا۔ لیکن تم نہیں، وشال کچھ خفقیز پوچھے۔ کیونکہ میں آپ سے دور نہیں جا سکتا، نہ ہی چھپ سکتا ہوں، آپ چھپ جائیں، میں آپ کو ڈھونڈوں گا۔ آنکھیں کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وشال کی دھڑکنیں پل بھر کو بے ترتیب ہوئی۔ اس نے آہستگی سے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے آنکھیں بند کرو۔ اس کی بات مانتے ہوئے وشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ اوکے، آپ جائیں اب، کہتے ہوئے اس نے اپنی جینس کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسایا، آنکھیں بند کر لی۔ وشال نے نچلا دانتوں میں دبے قدموں سے اس کی پشت کی طرف بھاگی۔ زیادہ دور مت جائیے گا وشی، آنکھیں بند کیے زرگام نے بے چینی سے کہا۔ آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ دور جاتی وشال تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے زرگام سے دور کم از کم 10-12 درختوں کے بعد ایک قدرے جوڑے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ جبکہ زرگام کو جب آس پاس اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا تو آنکھیں کھول کر چلایا۔ میں آنکھیں کھول رہا ہوں وشی۔ اس کی مسکراتی آواز وشال تک پہنچی تو اس نے ذرا سا سر درخت کی اونٹ سے باہر نکال کے اس کی طرف دیکھا جہاں زرگام آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ وشال کی جانب اس کی پشت تھی، وہ وہیں چھپی مسکراتی نظروں کی طرف دیکھ رہی۔ جب لبوں میں مسکراہٹ دبائے زرگام آنکھیں کھولتا ہوئے اس کی جانب پلٹا جس طرف وشال چھپ کر بھاگی تھی۔ اس کے اپنی جانب موڑ جانے پر وشال جلدی سے درخت کی اونٹ میں ہوگی۔ ابھی زرگام کی آنکھوں کے سامنے کا منظر صاف ہی نہ ہوا تھا کہ کسی نے بری قوت سے اس کی کمر پر اپنی بھاری پاؤں سے ضرب لگائی۔ وہ اس اچانک حملے کی تیار نہیں تھا، نتیجن بری طرح لڑکھایا اور دور
3 قدم جا کر اس کے منہ کے بل زمین پر گرا، مگر اس نے بر وقت اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنا منہ ٹوٹنے سے بچایا۔ اس حملے سے اس کا ہول کھول اٹھا، مگر اس نے پلٹ کر حملہ کرنے والے کا چہرہ دیکھنے کے بجائے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جلدی سے پلٹ کھایا اور نتیجے زوار بیگ کے اگلے وار سے بچ گیا، وہ جو ایک بار پھر زرگام کی پشت پر کرنے والا تھا، مگر اس کے وہاں سے ہٹ جانے کے باعث اس کا باری بوٹ میں مقید پاؤں زرگام کی پشت کے بجائے زمین پر پڑا۔ اتنے میں زرگام ایک ہی چس میں کھڑا ہو گیا اور اپنی طرف مڑتے زوار بیگ کے چہرے پر ایک پانچ مارنا چاہا۔ جیسے ہی زوار نے بر وقت اپنے ہاتھ سے روک لیا، مگر زرگام رکا نہیں۔ اس نے لمحے کے ہزار سیکنڈوں میں اپنا گھٹنا پوری قوت سے زوار بیگ کے پیٹ میں مارا۔ وہ ببلا کر 2 قدم دور رہا، جبکہ مشال جو کب سے چھپی زرگام کی منتظر تھی، اس کی آخر ناک واپا کر پھر سے درخت کی اونٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کی جنم دیکھا ایک لڑکے کو زرگام کے سامنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھٹکا دے دے وہ پریشان ہوگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی پریشانی میں درخت کی اونٹ سے نکل کر سامنے آتی، وہ لڑکا سیدھا ہو گیا اور اب اس کا چہرہ زرگام اور مشال دونوں کے سامنے تھا۔ مشال کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا، کندھوں تک آتی سیاہ بالوں غصے سے اپنے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ لمبی لمبی مونچھیں اور بڑی ہوئی شیب مشال کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ درخت کے تنے پر ہاتھ جما اس کو کپانے لگا۔ زاوی اس کے حلقے میں کھٹی کھٹی سی آواز نکلی، کون ہو تم اور کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ زوار کو سیدھا ہوتے دیکھ وہ دھیمی لہجے میں غرایا۔ وہ شکر ادا کر رہا تھا مشال ان دونوں سے اس وقت دور تھی، ورنہ اس خوفناک مرد کی سرخ آنکھیں اور بڑی ہوئی مونچھوں کو دیکھ کر یقیناً ڈر جاتی۔ میری تکلیف کا مداوا تیری موت ہے، تنبیہی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی پشت سے ریوالور نکالا اور اس پر تان لیا۔ زرگام کے لب بھیجے ہوئے ساتھی سے ہاتھ جینس کی پاکٹ میں مسائے اپنے سامنے کھڑے سر پھیرے کو نہیں جانتا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ دہشت گرد نماز شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری جان، اس کھلونے کو پکڑنا بہت آسان ہے مگر چلانا بہت مشکل، سو اسے چپ چاپ نیچے کر لو اور جو چاہیے اس کا مطالبہ کرو۔ اپنا والٹ جیب سے نکالتے ہوئے زرگام نے سنجیدگی سے کہا۔ زوار کو اس کی یہ بخوفی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یہ نوٹ تو مجھے دکھا رہا ہے نا گالی، ان نوٹوں میں زیڈ کھلتا ہے سمجھا؟ میں تو یہاں تیری غیرت لینے آیا ہوں، بس اب تو دیکھتا جا۔ کہتے زوار حواس سے ہنسا اور زرگام جو پہلے ہی شخص کے خود کو زی کہنے پر چمکا تھا، اس کی آخری بات پر زرگام کا خون کھول گیا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، وہ چہلایا۔ زوار بے کہ بہسا آتا تھا، مشال ڈارلنگ۔ اس کی بات کو نظر انداز کی وہ چہلایا۔ اس کی آواز اطراف میں گونجی، مشال تک پہنچی تو کامتی لرزتی وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے لبوں سے مشال کا نام سن کر زرگام کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ کون تھا وہ شخص؟ کون؟ زرگام کی پیشانی پر رگیں ابھرنے لگی۔ زی بے احتیاط زرگام کے لبوں نے جش دی۔ شام کے سائے رخصت ہوئے، اب رات کی سیاہی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ مشال بیبی باہر آ جاؤ ورنہ تمہارے اس کالڈ ہسبینڈ کو اوپر پہنچا دوں گا، وہ بڑی مسرور آواز میں چلایا، پھر ساتھ ہی ہوا میں فائر کیا۔ ڈری بیٹھی مشال کو گولی کی آواز سن کر لرز اٹھی۔ آنسو بے اختیار پلکوں کی بار توڑ کر رخسانوں پر پھیلے۔ مشال یہاں نہیں ہے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ زرگام غصے سے چلایا، اس کی طرف بڑھا۔ اس کی بلند آواز مشال تک پہنچی تو آنسو کی روانی میں اضافہ ہونے لگا۔ زرگام کو اپنے قریب آتا دیکھ زوار نے پستول کی نال اس کے رخ سے پیشانی کی طرف کیا۔ اگر کوئی مزاحمت کی تو میری گن کی گولی تیرے دماغ کھول دے گی، دانت پیستے ہوئے زوار بیگ نے اونچی آواز میں کہا۔ مشال نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اگر مرد ہے تو یہ گن نیچے کر کے بات کر، تیری منہ نہ توڑ دیا تو پھر کہنا۔ زرگام دھیمی لہجے میں گرایا۔ اس گرانے پر وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ میں جوش میں آ کر ہوش گنوانے کا قائل نہیں ہوں لٹل بوائے، تیری بیوی ہے میری، صرف میری۔ زرگام کی قہر برستی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے زوار بیگ نے نخوت بھرے انداز میں کہا۔ زرگام کی برداشت کی حد ہوگی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ خود کو زی کہنے والا ہی مشال کو مجرم ہو۔ کون ہے تو؟ زرگام نے سر میری سے پوچھا۔ زوار دھیرے سے ہنسا، پھر اپنی مائی آنکھ دبائی۔ تیری بیوی کا پہلا پیار ہوں، اس کا سچا عاشق، اس کا جسم کا واحد حقدار، اس کی ہر رات کا وہ بول رہا تھا۔ زرگام نے سر سے اپنی پیشانی سے 2 انچ دور پستول کی نال کو مٹھی میں جگڑ کر اس کا رخ پرے کیا۔ زوار نے ٹریک دبا دیا، مگر گولی زرگام کی کندھے سے اوپر چلتی فضا میں ہی کہیں گم ہوگی۔ دوسری گولی کی آواز سن کر مشال تڑپ کر درخت کی اونٹ سے باہر نکل آئی۔ اتنے میں زرگام زوار کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مارنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ زوار بیگ کے الفاظ تصدیق کر چکے تھے کہ وہی مشال کا مجرم ہے۔ اس کا باری ہاتھ زوار کے چودوں تک پہ روشن کر چکا تھا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا تو زرگام نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس کے منہ پر 2-3 مکے مارے۔ تکلیف کے باعث زوار کے ہاتھ سے گن چھوٹ چکی تھی۔ اپنے گونتے سر کو جھٹک کر زوار نے برتی سے زمین پر گری کر اٹھانی چاہی، جب زرگام نے بنا وقت ضائع کیے جھکتے زرگام کی کندھے پر لات ماری۔ وہ اچھل کر پیچھے پتھریلی زمین پر جا گرا۔ جبکہ زرگام کو صحیح سلامت دیکھ مشال کے دل کو حوصلہ ملا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ان دونوں کی جان مارنے لگی، جو اب زمین پر ایک دوسرے کو گدپل کر رہے تھے۔
زرگام کی آنکھوں میں خون اترا تھا، بہت بھی زخمی ہو چکا تھا، مگر زوار بیگ کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ زرگام نے ہاتھ چلتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جواب دیتا زوار کی نگاہ آتی مشال پر پڑی۔ وہ اپنے پھٹے ہونٹ سمیت مسکرایا۔ آج تو میری غیرت لے کر جائے گا، اپنی جان دے کر جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد اپنی مٹھی میں دبوچ کر دوسری ہاتھ کی کھولی اس کی گردن میں دبائے بڑھاتے زرگام نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت آدموں ہوئے زوار کے سینے میں بیٹھا تھا۔ زوار بیگ نے اپنے ہاتھ سے اس کی کھولی ہٹانے کی ناکام کوشش کی، تبھی مشال کی نگاہ دونوں آتے دو آدمیوں پر پڑی۔ پہلے تو اس نے وہاں کے مقامی باشندے سمجھے، مگر ان میں سے ایک کو زرگام پر حملہ کرتے دیکھ چلائی تھی۔ زرگام اگر وہ ہوش میں ہوتا تو یقیناً اپنے پیچھے قدموں کی آواز محسوس کر لیتا، مگر اس وقت تو اس پر ایک جنون سوار تھا۔ یقیناً زوار کے ساتھی تھے، جن میں سے ایک نے ہاتھ میں پکڑی گن زرگام کے سر پر ماری۔ مشال تڑپ کر بلکتی ہی اس کے قریب آئی۔ زرگام کو اپنا سر پکڑے بے حال ہوتا دیکھ زوار بیگ نے کھانستے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرنے نکلا۔ مشال جلدی سے زمین پر گرے زرگام کے پاس بیٹھی، اس کا چہرہ اپنے لڑزتے ہاتھ میں پیالے میں بھر لیا۔ زرگام تم آنسوؤں کے غلبے کے باعث بول نہیں پائی تھی۔ اس پر زرگام کی آدھی کھلی آنکھ غصے اور تکلیف کے باعث سنگار ہو رہی تھی۔ اس نے مشال کے ہاتھ پر اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اٹھنا چاہا۔ زوار اب بمشکل کھڑا ہو کر مسکراتی نگاہ سے روتی بلکتی مشال کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زرگام کو اٹھتا دیکھ زوار کے دو ساتھیوں میں سے ایک نے زرگام کے پیٹ میں ڈنڈا مارا۔ سر سے نکلتا خون اس کی گردن سے پھسلتا بش میں جا ضرور اس نے وار پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا زرگام دوبارہ زمین میں پوست ہو گیا۔ سر پر لگی گہری چوٹ کے باعث اس کے حواس گم ہو رہے تھے۔ مشال کی چیخیں اس سنسان جنک میں گونج اٹھی۔ زرگام کو زخمی دیکھ کر اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے زرگام کا ہاتھ تھامنے دیکھ زوار نے سرت سے اسے دو دوپٹے سمیت بالوں سے جکڑ لیا۔ دل کی شدت سے مشال کی سسکیاں نکل گئی۔ زرگام نے اپنی بند ہوتی آنکھوں میں مشال کا چہرہ دیکھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے حواس برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ مشال کے آنسو، اس کی چیخیں، سب کچھ دماغ میں سنسناہٹ تھی پیدا کر رہے تھے۔ دیر ہو چکا ہے تمہارا شو، اب تم صرف میری ہو۔ اس کے پیٹ کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے وہ فاتحانہ انداز میں گویا ہو اپنی پشت پر اس کے سینے کا لمس محسوس کرتی۔ مشال بن پانی کی مچھلی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، گھٹیا انسان اپنے پیٹ کو جکڑے اس کے ہاتھ پر ناخن چباتے ہوئے مشال نے روتے روتے چلائی۔ گاڑی نے کہاں ہے؟ اس کی فریاد نظر انداز کرتے زوار نے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ اس کی پشت اور سینہ دکھ رہا تھا کیونکہ زرگام نے اسے کافی زرد کوب کیا تھا۔ بس جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں گھاٹی سے تھوڑی دور نیچے کی طرف کھڑی ہے۔ شکیل گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا۔ چھوڑو مجھے۔ زرگام کی بند آنکھوں کو اپنی بہتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چہلائی۔ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، تم دونوں اس کو وحول کرنا کہ آئندہ اپنے ہاتھ اور پیروں کا استعمال کرنے کے قابل نہ رہے۔ نفرت سے زرگام کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے زہریلے لہجے میں ان دونوں کو حکم دیا، جسے بچا لاتے ہوئے دونوں نیم بے ہوش زرگام کی طرف بڑھے۔ نہیں پلیز اسے مت مارو، خدا کے لیے اسے مت مارو، زوار سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی چیخی تھی۔ زوار نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ مشال کا گلابی چہرہ آنسو سے تر ہو رہا تھا، آنکھوں میں واضح خوف کو دکھائی دے رہا تھا۔ شی بالکل چپ، جتنا میرے ساتھ کوپریٹ کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ میں تمہیں استعمال کرنے کے بعد اپنے آدمی کے حوالے کرنے سے زرعی نہیں کروں گا۔ سو بالکل چپ، بہت ترسایا ہے تم نے مجھے، اب بس۔ اس کے لرزتے لبوں کو اپنے ہاتھ کی انگوٹھی سے رگڑتے ہوئے زوار بیگ نے صفائیت سے کہا۔ مشال کا رواں کانپ اٹھا، بے اختیار اس کا سر نفی میں ہلا، لیکن زوار نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ مشال روتے ہی پلٹ کر زرگام کو پکارا جو ان دونوں آدمیوں کی ٹھوکروں کی زد پہ تھا۔ زوار اسے پلیز چھوڑ دو، پلیز اسے بخش دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ زرگام اب وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زوار نے ایک ساتھ سے اسے زمین پر دھکا دیا اور اس کے ایک ہاتھ پر پوری قوت سے اپنی باری گھونٹ رکھ دیا۔ مشال درد سے بحال ہونے لگی۔ اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ زوار اب اپنی جینس کی پاکٹ سے رومال نکال کر اپنی زخمی چہرہ ڈانپ رہا تھا جو بجا نیلوں سے بھر کر کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ اپنا کام کر کے وہ جھکا اور مشال کے ہاتھ سے اپنا پیر ہٹا کر اس نے بازوؤں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ لے چلنے لگا۔ مشال کے حواس اس کے ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ چند قدم ہی زبردستی سے چال پڑی کہ وہ ہوش ہو گئی۔ زوار نے سر سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ تھوڑے ہی فاصلے گھاٹی تھی جو اترنے کے بعد وہ اپنے ساتھی تک پہنچ گیا۔ اس کی چال میں سرشاری تھی۔ رات کی تاریکی مالا جبہ کی زمین پر سیاہی پھیلا چکی تھی۔ ارے سامیہ تم یہاں! وہ کاؤنٹر کے پاس ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی جب ایک شناسا زوار پر پلٹ کر مخاطب کرنے والی شخصیت کی طرف دیکھا۔ ریسیور کیٹ پر رکھ کر بحتیاط ان کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہوئیں؟ وہ اس کی اسکول ٹیچر تھی جن سے وہ آج تقریباً 6 سال بعد مل رہی تھی۔
دونوں نے ہی ایک دوسرے کو پہچان لیا کیونکہ وہ ان سے کافی کلوز رہ چکی تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل فٹ، تم سناؤ؟ اس کا ہاتھ گرم جوش سے دباتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھ پہ پر بھی کرم ہے اللہ کا، انہیں جواب دیتے ہوئے سامیہ ہولے سے مسکرائی۔ دیٹس گڈ، آؤ نا تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میڈم نبیلہ نے خوش دلی سے کہا۔ سامیہ گڑبڑائی، وہ آج پہلی بار اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور آج ہی اس کا ٹاکرا ایک شناسا چہرے سے ہو گیا۔ آئی ایم سوری میم، دراصل مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں آپ کو ابھی وقت نہیں دے پاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیں آپ یہاں کس روم میں ٹھہری ہوئی ہیں، میں خود آپ سے ملنے آ جاؤں گی۔ سامیہ نے وہ مشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ میڈم نبیلہ کو کچھ حواس واختہ لگی، جیسے کوئی چور تھی جسے پکڑے جانے کا وہ اسے ڈر تھا۔ انہوں نے برا بنانے بغیر اسے اپنے روم کا نمبر بتا دیا، مگر صبح ہی ان سے ملنے کا وعدہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل روئی سے دھڑک رہا تھا، مستقبل ایک سوالیہ نشان بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زعیم نے اسے اس پرسائے شٹل میں کچھ دن کے لیے قیام کروا تو دیا تھا، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ ہر کب تک یہاں چھپی رہے، کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے فکر مندی سے سوچ رہی تھی۔ میڈم نبیلہ کی شکل میں اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ وہ ایک طلاق یافتہ خاتون تھی جو اس کے لندن سے پہلے ہی اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ لندن جانے کے بعد اس کا ان سے رابطہ بالکل متروکہ ہو گیا۔ اس کا دماغ اب بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ رات کی تاریکی کی چاس سو پھیل کے اطراف میں ہولناک سا منظر پیش کر رہی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ٹھنڈی ڈیم ہوا ہڈیوں میں گھستی جسم کو ٹھٹھا رہی تھی۔ لگتا ہے باس نکل گیا، چل ہم بھی چلتے ہیں۔ زرگام کے سر پر کھڑے ان دو آدمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا، یہ بابو اسے کیا کرنے ہیں، اس کی ٹھیک سے توازہ تو کر لے۔ پہلے ایک شخص نے بولنے والے سے جواب دیا، ارے چھوڑ اس کو، بیچارہ پہلے ہی آدھا موا ہوا ہے، اور کوئی اس وقت یہاں نکل آیا تو ہم بھی مریں گے، چل چلتے ہیں یہاں سے۔ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے سرسراتے لہجے میں کہا، اور اگر باس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کے ہاتھ پیر نہیں توڑے تو ویسے بھی ہمیں مار دے گا۔ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دوسرے والے نے پریشان زدہ لہجے میں کہا، یار چھوڑ بھی، اس پاگل کو کون بتائے گا ہم نے اسے چھوڑ دیا، ویسے بھی اس کی بیوی کو تو کمینہ لے گیا، یہ بابو بیچارہ اب کیا جیے گا، چل ہم یہاں سے نکلیں۔ اس کی بات سے انکار کرتے ہوئے اس آدمی نے پھر سے وہاں سے نکلنے کا مشورہ کیا۔ تبھی ان دونوں کو 3-4 لوگوں کی قدموں کی آواز سنائی دی، اور آواز دور دراز سے آ رہی تھی، مگر وہ الٹ ہو گئے، لے آ گیا کوئی، چل یار یہاں بھاگ۔ پہلے والے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ دوسرے والے کو بھی خوف محسوس ہوا تو دونوں مخالف سمت گاٹی کی طرف بھاگے۔ تھوڑی دیر میں زعیم، مشال اور نشال وہاں آئے تھے۔ زرگام کو بے ہوش پڑا دیکھ زعیم بےتابانہ اس کی طرف بڑھا۔ مشال کی حالت بھی زرگام کو دیکھ کر بگڑ رہی تھی۔ زعیم تیزی سے اس کی قریب بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ زرگام ذرا آنکھیں کھولو، اس کا گال تھپتپاتے ہی زعیم نے تکلیف زدہ آواز میں کہا۔ روتے ہی مشال نے زرگام کا ہاتھ تھام لیا۔ نشال بھی زرگام کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ زعیم نے جلدی سے اس کی گردن پر اپنی 2 انگلیاں رکھ کر اس کی چلتی نبض محسوس کی، پھر اپنی سرخ پڑتی آنکھیں میچ کر ایک لمبا سانس لیا، بہت چکا اور محبت سے اس کی کشادہ پیشانی پر بوس دیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ایسے۔ مشال کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دونوں کو حوصلہ دیا اور پھر اگلے ہی پل اس توانا وجود کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ کندھے پر اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ اس کے سر کی چوٹ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس وقت ریزورٹ تک پہنچنے کا آسان راستہ وہی گاٹی تھی جس سے وہ مجرم بھاگا تھا، جس کا چہرہ نہ دیکھنے کا افسوس زرگام کی حالت دیکھنے کے بعد مزید بڑھ گیا تھا۔ زرگام کو اٹھائے وہ گاٹی کی طرف آیا تو اور تیز تیز قدم اٹھاتے نیچے اترنے لگا۔ مشال اور نشال کی قدموں کی رفتار بھی تیز تھی۔ پکی سڑک پر آخر اس نے ایک ٹیکسی رکوائی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کے اس نے سی ویڈزٹ کی مینیجر کو کال کی۔ جب وہ تینوں زرگام کو لے کے ہوٹل پہنچے، وہاں پہلے سے زرگام کے لیے روم میں ڈاکٹر موجود تھا اور اسے فوراً ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ سر کی چوٹ کافی گہری تھی جس کی وجہ سے وقتی طور پر اپنے ہوش گوا بیٹھا تھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد ڈاکٹر نے انہیں اوکے کی رپورٹ دی تھی تو ان تینوں کی نفیس کی جان میں جان آئی۔ نشال تو زعیم کی شانے پر سر رکھے رو پڑی، جبکہ مشال زرگام کے سہرانے بیٹھی بس بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زر اور مشال نے بتایا تھا کچھ، کس طرف گئے ہیں وہ؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زعیم نے نرمی سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، شام ہونے سے پہلے ہی نکلے تھے دونوں، اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، ہمیں بھی واپس چلنا چاہیے، اندھیرا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ دونوں واپس ہوٹل چلے گئے ہوں۔ نشال نے آہستگی سے جواب دیا۔ زعیم نے تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر نظر آتے درختوں کی جھنڈ کی طرف دیکھا، اسے دور سے ہی وہاں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ ہم ہو سکتے ہیں، زعیم نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر چلیں نا، پھر ہم واپس چلتے ہیں، رات ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا بازو تھامتے ہوئے نشال نے بے چینی سے کہا۔ زعیم کی سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری موجودگی میں ڈرنا نہیں چاہیے بیوی، ابھی میرا واپس جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، سو چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہو۔ اس کی گرد بازو پھیلاتے ہوئے زعیم نے سنجیدگی سے کہا، اچھا تو اس طرف کیوں جا رہے ہیں، وہاں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح درختوں کی جڑ کی طرف بڑھتا دیکھ نشال نے التجا کیا، مجھ سے خطرناک جانور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ڈرنا تھا، مجھ سے ڈرو۔
تو کسی سے نہیں، اسے خود سے لگائے جلتا اور سر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نشال کو سردی کا شدید احساس اور اپنے فیصلے پچھتا رہی تھی۔ جب شام میں زین کے مراجبہ آتے ہی اس نے وادی دیکھنے کی ضد کی اور اب اس کی ضد کا نتیجہ اس کے سامنے ہی تھا۔ اب وہ دونوں کافی حد تک درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچ چکے تھے۔ مامنہ زین کی نگاہ سامنے سے ایک مرد کو آتے دیکھ کر چٹکی، منہ کو رومال سے ڈانپے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑاتا نیچے گراوٹ کاٹی کی طرف جا مڑ رہا تھا، چونکہ پکی سڑک کی طرف جاتی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں بے ہوش وجود پر ان دونوں کو ایک ہی لڑکی کا گمان ہوا۔ نشال منہ پر ہاتھ رکھے تھے چوکی۔ نشال اس کی چیخ سن کر زوار بیگ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ زین نشال کو وہیں چھوڑ کر سرے سے زوار بیگ کی طرف بھاگا، جس کی نگاہ کا مرکز اس پر نشال تھی۔ نشال کا چمکتا شفاف چہرہ رات کی سرمئی تاریکی میں زوار بیگ کی نیت خراب کر گیا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے قریب پہنچتے ہی زین نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھا سے گیا۔ توازن خراب ہونے کی وجہ سے مشال پر اس کی گرفت ہلکی ہوئی تو زین نے بڑھتی سے سیگے سے مشال کو اپنی جانب کھینچا۔ قریب آتی نشال نے مشال کے بے ہوش وجود کو زین سے لے کر خود میں بھیجا۔ اتنے میں زوار بیگ کی نگاہ نشال سے ہٹ کر زین پر پڑی۔ مضبوط توانا جسم جس کے چہرے سے ہی اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ زین نے قہر نظروں سے گرتے ہوئے دوبارہ اس پر حملہ کیا۔ زوار نے جلدی سے پلٹ کھا کر خود کو اس کی کک سے بچایا اور اس پر مشال کو وہاں سے لے جانا ناممکن سا لگا۔ اس کے ساتھی بھی اس سے اتنے ہی فاصلے پہ تھے کہ انہیں مدد کے لیے پکار نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری ہوشیاری سے اس نے زین کی ٹانگ پر ایک کک ماری تھی، جو زین کی ٹانگ بچا لینے پر بس فضا میں گھوم کر واپس آ گئی۔ زین نے اس کی شرٹ دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف اچھالا اور نیچے کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ زین لبے نبے ڈنگ پڑتا اس تک پہنچا۔ روندے منہ پڑے زوار کے چہرے سے رومال اتارنا چاہا اور یہی وہ وقت تھا جب زوار نے سرے سے اپنی ٹانگ گھمائی اور اس کی سینے پر اپنی بھاری بوٹ مارا۔ زین ایک پل کو لڑکھڑایا اور تیزی سے اٹھا اور گھاٹ سے نیچے کی طرف بھاگا۔ زین کے اس کے پیچھے بھاگا زوار بیگ اپنی دکھتی ٹانگ کی پرواہ کیے بغیر اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ زین کے لیے اپنی پشت پر لگی گن سے زوار بیگ کا نشانہ لینا کچھ مشکل نہیں تھا، مگر وہ اس شخص کو اپنے زور بازو پر ختم کر سکتا تھا۔ کاٹھی اترتے ہی زوار دو چھلانگیں لگاتا پڑتا وہاں پہلے سے ہی موجود جیپ میں چڑھا۔ گاڑی چلا جلتی، وہ چہلایا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شکیل نامی آدمی نے سرعت سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ زین نے اپنی پشت سے گن نکالی اور اب وقت تھا کہ وہ اپنی گن کا استعمال کرتا، لیکن اس سے پہلے وہ اسے کچھ کرتا کہ اسے نشال کی چیخ سنائی دی۔ اس نے ایک سلگتی نظر دور جاتی جیپ پر ڈالی، پھر واپس اوپر کی طرف بھاگا اور جب عبور پہنچا مشال کو ہوش دلانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ زین کو قریب آتا دیکھ روتی ہوئی مشال نے اس کی طرف دیکھا۔ زین بھائی، وہ انہوں نے زرگام کو بہت مارا، اسے بچا لے پلیز، وہ لوگ ابھی بھی اسے مار رہے ہوں گے، وہ مر جائے گا، مشال نے روتے ہوئے کہا۔ نشال کی آنکھیں بھی اس پل آنسو تھے۔ زین نے اپنے لب بیچتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، تم مجھے اس کے پاس لے چلو، زین نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ پھر وہ تینوں درختوں کے اس جھنڈ میں داخل ہو گئے جسے دور سے ہی دیکھتے نشال کو خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اب وہ بلا خوف و خطرہ زرگام کی فکر میں مشال کی نشاندہی پر چلتے زین کے ساتھ چڑھ رہی تھی۔ نشال کی پیٹھ سلاتے ہوئے زین نے اسے صوفے پر بٹھایا، کچھ دیر اسے سمجھاتا رہا، پھر خود نشال کے پاس آیا اور بالکل ٹھیک ہے، اب اس طرح روتی رہو گی تو جب یہ جنگلی ہوش میں آئے گا تو اطلاعات ہو جائے گا تم سے، خود کو سنبھالو گڑیا، مشال کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ لہجے میں حلاوت گھلی ہوئی تھی۔ مشال نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہوش میں کب آئے گا؟ اس کی باریک آواز بہت دھیمی تھی۔ شاید 2-3 گھنٹوں میں، تم فکر مت کرو اور فریش ہو جاؤ، ہمت کرو اور تھوڑا بہت کھا لو، زین نے سنجیدہ لہجے میں حوصلہ دینے کے لیے ساتھ ساتھ حکم دیا۔ نشال تم ریلیکس ہو جاؤ، میں ویٹر سے کہتا ہوں یہیں ٹیبل لگا دے، تم دونوں ڈنر کر لو، نشال کی طرف دیکھتے ہوئے زین نے نرمی سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں، سو کرتی نشال نے جواب دیا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا۔ اگر تم یوں ہی بہانے بناؤ گی تو مشال کو کون کھلائے گا نشی، اپنا نہیں تو اس کا ہی خیال کرو، خود کو سنبھال پاؤ گی تو بہن کو سنبھالو گی نا، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زین نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ نشال شرمندہ سی ہو کر اپنا سر جھکا گئی۔ اٹھو شاباش، فیس واش کرو اور مشال کو سنبھالو، میں روم میں جا رہا ہوں تو مشال کو ڈنر کروا کر اچھے سے ہینڈل کر کے پھر آنا، نرم لہجے میں سے سمجھا کر زین نے اس کے گال سے بھگایا۔ نشال نے دھیرے سے اس باب میں سر ہلائے تو مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ویٹر ٹرالی کی رسیدہ لے آیا اور نشال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئے۔ اب اسے زین کے کہے پر عمل کرنا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں اس پل 3 نفیس تھے، ایک اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا جبکہ دوسرا اس کی گرد میں انٹے سلکی بالوں میں شیمپو کر رہا تھا اور دو آنکھیں مونڈے چرپائی پر چڑھ لیٹا ہوا تھا۔ بند آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا، زرگام سے پڑنے والی مار اور پھر وہ ایس پی، یہاں وہ مضبوط جسامت کا مالک شخص جس کی وجہ چہرے سے کرختی اور آنکھوں میں ایک جہاں کا تکثیر کر دینے کا غرور تھا، جس کے حد و حال زرال سے اس قدر مشابہت تھی کہ پہلی نظر میں اسے یہی لگا
کہ زرگام اس کے سامنے کھڑا ہوا تو یقیناً وہ زرگام کا بھائی ہی ہو سکتا ہے، مگر وہ لڑکی، وہ جو بالکل مشال کی فوٹو کاپی تھی، وہ کون ہو سکتی تھی؟ اس کا شجابی چہرہ زوار بے کی آنکھوں میں گپ سا گیا۔ موبائل پر ہوتی بیل نے اس کی سوچوں کو خلل پیدا کیا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، اس کے جو بیٹھ جانے سے گیلے بال اس کی گردن سے چپک گئے۔ زوار نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ کال سل کی ریزرٹ سے اس کی خاص بندگی تھی۔ بولو غانی، زوار نے اسے بولنے کا حکم دیا۔ سر، وہ دو بھائی ہیں، بڑا بھائی ایس پی یہاں آپ کا مشن خراب کرنے آیا ہے، چھوٹا والا آج زخمی حالت میں ہے۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں آپس میں بہنیں ہیں اور جڑواں ہیں۔ ایک بہن وہ بتاتا چلا گیا، مگر زوار بے کو جھگڑا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا۔ زوار بے کے لبوں پر سار مسکراہٹ ڈگنے لگی۔ پھر اس نے منجن نے دونوں کے روم نمبر پوچھ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ایس پی ظہیم اجلاس۔ زوار نے زیر لب اس کا نام لیا جو اس میں منجن نے اسے بتایا۔ تمہارے ساتھ تو اب زاوی ایسے گیم کھیلے گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے، سوچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا تمہیں، بس لڑتے رہ جاؤ گے۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ مسرور نظر آ رہا تھا۔ وہ چرپائی سے اٹھا اور اسی کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ قدرے اشار پر سائش تھا اور آرام دہ چال چلتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ ابھی ایک آدمی اس کمرے میں آیا۔ بہت سر پی ڈی کے آئے ہیں، ان میں سب کو ویٹر کا یہی نام بتایا تھا۔ زوار کے لبوں کی مسکراہٹ گہرے ڈولی۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر وقت دیکھا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ویٹر اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اس کی حالت دیکھ کر چونک اٹھا۔ تو یعنی ایس پی نے یہاں آتے ہی اپنا کام کر دکھایا اور پوچھے بنا رہا۔ اب کام تو اب میں اس کا کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے میز پر سے اس نے میرے منہ سے نوالا چھینا ہے، اب اس کی زندگی بھر کا رزق چھین لوں گا، سر زہریلے لہجے میں کہتے زوار آخر میں کمینگی سے مسکرایا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کے سامنے چیر پر گھسیٹ بڑھتے ہوئے بیٹر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زوار میں دھیرے دھیرے بولنے لگا، جیسے جیسے اسے پلان بتاتا رہا۔ بیٹر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو زاوی، ایک لڑکی کے لیے تم بلیک مون گینگ کا سارا مشن تباہ کر رہے ہو، اور پھر ابھی تو تم کہہ رہے یہ بہت رسکی ہے، ہم دونوں پھنس سکتے ہیں۔ اپنا حال دیکھو، پہلے ہی تمہارا حشر نشر کر چکا ہے، اور سالہ ایس پی اسی ہوٹل میں ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو نو نویر۔ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے بیٹر نے نفی میں گردن لائی۔ زوار کے چہرے پر ناگوری برہنہ تاثرات نمایاں ہوئے۔ بکواس مت کرو بیٹر، میں ویسے ہی پچھلے 5 دن سے اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ کل صبح 8 بجے میری بکنگ وہاں اس ہوٹل میں ایکسپائر ہو جائے گی۔ سب میرا پلان اس لحاظ سے بالکل بھی رسکی نہیں، ہم کامیاب رہیں گے۔ اور پھر اس ایس پی کو کیا خبر کہ میں پچھلے 5 دنوں سے اسی ہوٹل میں قیام پذیر ہوں؟ اس نے کون سا آج آتے ہی وہاں کے CCTV فوٹیج کی ہوں گی؟ ویسے بھی اس نے ابھی تک میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ مشال کے شوہر نے دیکھا ہے، مگر وہ زخمی ہے، تو یقیناً آج کی رات اس نے سوتے ہی گزارنی ہے۔ جسٹ ریلیکس، میرے ساتھ دو، اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ زوار خود پر ضبط کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کیا یہ اتنی مار تم نے اس سے 7 پردوں کے درمیان کھائی ہے؟ بیٹر نے سر ظفر کیا۔ دماغ خراب مت کرو بیٹر، کہہ رہا ہوں نا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، زوار نے چڑھتے ہوئے کہا۔ چلو بھلے ہی اس نے نہ دیکھا ہو، بٹ زوار بے وہ ایئرپورٹ کا سارا ریکارڈ چیک کر کے یہاں آیا ہے، تمہارے پاسورڈ والی تصویر یقیناً اس کے پاس ہوگی۔ بیٹر کسی صورت اس کا پلان ماننے کے حق میں نظر نہیں آ رہا تھا، کبھی شکستہ انگریزی میں لب و لہجے میں سے دلائل دے رہا تھا۔ بیٹر کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں میرے پاسورڈ والی تصویر اور میرے اس حلیے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ زوار اس کی بات کو طویل دینے سے بگڑا۔ بیٹر یوس اقبال کو خاموش ہوا۔ تم مجھے مرواؤ گے زی؟ منگورا سے جو 3 آدمی پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک نے مجھے دیکھا ہوا ہے، وہ اب تک ایس پی کو میرا حلیہ بتا چکا ہوگا، وہ تمہیں نہ صحیح مگر وہ مجھے پہچان لے گا۔ بیٹر نے دان پیستے ہوگا۔ اس بار زوار سوچنے میں مجبور رہا، یہ جو میں پچھلے 20 دن سے ایک انگریزی سیاح کی حیثیت سے یہاں گھوم رہا ہوں نا، اب بچ نہیں پاؤں گا، بیٹر نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ زوار نے ایک گہری نظر اس کی نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں پر ڈالی۔ کالم پر اگی شیب بھی سنہری مائل تھی۔ ہم اس کا علاج بھی ہے میرے پاس، کہتے ہوئے زوار نے اپنا موبائل کان سے لگایا۔ وہ ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی ٹائپ لڑکا ہاتھ میں ایک باکس لیے وہاں آ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے مکمل ایشیا مرد دکھائی دے رہا تو کہیں سے بھی ویٹر ڈونس نہیں لگ رہا تھا۔ زوار نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر بنے اچھلا جیسے پوچھ رہا بتاؤ۔ بدلے میں ویٹر بھی مسکرا دیا، ایک کمینگی حواس بھری مسکراہٹ۔ تھوڑی ہی دیر میں زوار بیگ سیاہ برقع پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی اسی ریزورٹ کو جاتے ہوئے راستے میں جاری تھی۔ اب آگے کیا ہوگا دیکھیں گے اگلی قسط کے اندر۔